अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर एक तशवीशनाक हकीकत है। इसके ऊपर आपको पता है बड़ी देर से डेवलपमेंट चल रही है। जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हुए, उसके बाद दोहा में मुज़ाकरात के अदवार हुए, इस्तंबुल में मुज़ाकरात के अदवार हुए, लेकिन हालात अभी भी शदीद कशीदा हैं। ख़ासकर आप अगर देखें अफ़गान तालिबान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसने माहौल को और गर्म कर दिया है। ऐसे में न सिर्फ इसके ऊपर दुनिया तशवीश का इजहार कर रही है, अफ़गान तालिबान किस तरह से TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और फिर उसके सबूत होना, अफ़गान तालिबान का इससे इनकार ना करना और बल्कि आगे बढ़कर ये कहना कि वो इस बारे में कोई ज़मानत भी नहीं दे सकते कि वो कोई कार्रवाई करेंगे, इसने तशवीश को मज़ीद बढ़ा दिया है। आज दफ्तर ख़ारजा से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई हफ्तावर, उसके दरमियान इससे मुतल्लिक बहुत सारे सवालात हुए, जिसमें एक सवाल ये भी था कि गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा खुसूसी तौर पर इंडियन मीडिया के ऊपर इसी तरह के एक अफ़गान जंगजू जिसको कहा जा रहा है कि वो अफ़गान तालिबान फोर्सेस में एक अहम कमांडर है, उसके एक बयान को बड़ी अहमियत दी जा रही थी और उस बयान को बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था, उसके ऊपर तज्ज़िये तबसरे हो रहे थे। वो बयान कुछ यूँ था कि वो अफसर ये दावा करता है कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जंग हुई तो अफ़गानिस्तान की तरफ से 4000 जंगजू तैयार हैं जो कि पाकिस्तान में खुदकुश हमले कर सकते हैं। अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ये तो अफ़गान क़यादत की तरफ से या अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर ऐसे बयान आ रहे हैं तो ये 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेजने की धमकी खुद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में वज़न है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है और इसीलिए पाकिस्तान जो सख्त इक़दामात कर रहा है वो कर रहा है। अब सवाल ये बनता है कि दुनिया कहीं ना कहीं इसके ऊपर मुतनब्बे तो है, दुनिया को तशवीश तो है कि क्या हो रहा है और उसमें अफ़गानिस्तान का क्या किरदार है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर सकता है कि इस मुद्दे को मज़ीद मौसर तरीके से बैनुल-अक़वामी तौर पर उजागर कर सके और कोई दबाव बढ़ा सके, और फिर क्या ये जो हालात हैं ये इसी तरह से कशीदा रहेंगे या फिर कुछ दरमियान में बेहतरी की गुंजाइश भी है इस मसले में। हमें ज्वाइन करें इस सारी डिस्कशन के लिए मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ बशीर चौधरी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, फ़खर दुरानी साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं और ज़रा समझना चाहते हैं, एक तो थोड़ा हमें ये बयान समझाइएगा। क्या आप समझते हैं जिस तरह के इंडिया में बयानात उठाए जा रहे हैं जो अफ़गानिस्तान से एट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है या फिर इसका कुछ और मकसद है? क्योंकि ऐसा अक्ल मानती नहीं है कि अफ़गानिस्तान क्या वाकई में अफ़गान तालिबान वाकई में इतना खुलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर सकते हैं? अलीना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, लेकिन 3 हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात ये है कि जो अभी ये बहुत ही इश्ताल अंगेज़ बयान आया कि जनाब 4000 के करीब जो खुदकुश बमबार और दहशतगर्द हैं वो तैयार हैं पाकिस्तान पे हमले के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन न सिर्फ दहशतगर्दी की आमाजगाह बन चुकी है बल्कि उनकी क़यादत की उनको भरपूर सरपरस्ती, सहूलतकारी और हौसला अफजाई हासिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो इससे बड़ा तो सबूत आपको नहीं मिल सकता। दूसरी बात ये है कि ये इस तरह के बयानात से और पिछले हफ्तों में जो हमले पाकिस्तान में करने की कोशिशें की गई, उससे ये बात साबित होती है कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इस खित्ते में अमन, तरक्की, खुशहाली का जो सफ़र पाकिस्तान सी पे को एक्सटेंड करने के नतीजे में जो ऑफ़र कर रहा था, उसके बजाय वो भारत की एक प्रॉक्सी स्टेट के तौर पे अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। और वो अभी तक एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंटालिटी से 4 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद निकले नहीं हैं। तो उनका जो तर्ज अमल है वो अभी तक एक जिम्मेदार हुकूमत और रियासत का नहीं है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर कानूनी एतबार से भी देखा जाए तो उनको बिल्कुल आलमी कवानीन और जो ज़ाब्ते हैं, उनकी जो कमिटमेंट्स हैं दोहा अकॉर्ड में के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, उसका बिल्कुल कोई पास और एहसास भी नहीं है। तीसरा पहलू सियासी है कि उन्होंने कहीं अपने मुल्क के अंदर भी इस्तेहकाम की या एक जामिया सियासी निज़ाम बनाने की जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र और कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी हो, उसकी भी कोई कोशिश संजीदा अंदाज में नहीं की है।
सफारती सतह पे तो दो बहुत बड़े सबूत हैं। देखें, जो 3 राउंड्स पाकिस्तान में कतर और तुर्की की मदद से इनके साथ अमन के तलाश में किए, उसमें उनका मुसलसल तर्ज अमल जो था वो पहलू तही का था, टाइम वेस्ट करने का था, कमिटमेंट को अवॉइड करने का था। और फिर आपने देखा कि उनके अबूरी वजीर खारजा ने भारत में जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कश्मीर के हवाले से, वो इस बात को साबित करता है कि जनाब उनका इस्लाम से भी कोई दूर का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितना जुल्म सतम 1 लाख शहादतों की सूरत में मकबूजा कश्मीर में हमारे कश्मीर बहन भाइयों ने सहा है भारत की जुल्म सतम के सामने, उसके हवाले से भारत को सपोर्ट करना इस बात का सबूत है कि उनका इस्लाम से, इंसानी हुकूक से, आलमी कवानीन से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। चौथा पहलू दिफाई है, और वो आपने देखा कि जो सैकड़ों हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं हर साल, और उनमें बहुत ज्यादा तेजी आई है पिछले 4 साल में। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जब शुमाली इत्तेहाद काबुल में बरसर इक़्तिदार था तो इतने बड़े पैमाने पे हमले पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर वहां से नहीं हो रहे थे जितने के अफगान तालिबान की हुकूमत में आने के बाद हुए हैं। और आखिरी चीज जिसको आप कहते हैं नेल इन द कॉफिन, उसने ये इनके माशी तर्ज अमल से साबित किया है कि वो इंतहाई गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। अगर वो पाकिस्तान से ट्रेड को रिव्यू करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है खुद उनके काश्तकारों को, उनके ताजरों को, उनकी आवाम को पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ी उनकी एक्सपोर्ट मार्केट भी है। और जिंदा रहने के लिए जो 4 करोड़ अफगानियों को जो कुछ चीज चाहिए होती है वो पाकिस्तान से ही जाती है। अगर वो किसी मुतबादिल की तरफ जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे ईरान हो या चीन हो, तो वहां से उनको चीजें कहीं ज्यादा महंगी भी मिलेंगी, सुस्त रफ्तार से भी मिलेंगी, देर से भी मिलेंगी और मुश्किल से भी मिलेंगी, जिसकी वजह से एक्चुअली उनके मुल्क में माशी मसाइल में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे इन तमाम हकायक को जब आप सामने रखते हैं तो ये साबित हो जाती है ये बात कि अफगान हुकूमत जो है वो मुस्तकबिल में बजाय इसके कि अपने अवाम के मसाइल हल करने पे जोर दे, ह्यूमन राइट्स को एड्रेस करे, माशी प्रोग्रेस की कोशिश करे, जो लोग वापस अपने मुल्क को पलट रहे हैं उनकी मदद करे, और एक तरक्की और खुशहाली के सफर में अपना हिस्सा भी डाले और उससे फायदा भी उठाए, उसके बजाय वो भारत की एक प्रॉक्सी के तौर पे अभी तक अपने आप को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देख रही है, जो कि ड्रग्स ट्रेड और ब्लैक इकोनॉमी के जरिए से अपना गुजर औकात कर रही हैं। अच्छा फ़खर साहब, काइनेटिक एस्पेक्ट के ऊपर तो हम कुछ देख भी रहे हैं कार्रवाइयाँ, और फिर मज़ीद इसके ऊपर वजाहत आ भी जाती है, बट सियासी और डिप्लोमेटिकली इसके ऊपर क्या चल रहा है? आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस हवाले से हुकूमत ने, दफ्तर ख़ारजा ने क्या प्लान बनाया है? कोई मज़ीद पॉलिसी बनाई है अफ़गानिस्तान से किस तरह से इंगेज करना है? बहुत शुक्रिया अलीना, ये जो आपका सवाल है इस पे बाद में आते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो आप सूरत हाल बनी है इसकी वजूहात क्या हैं। जब तक आप जो है वो वजूहात को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला दुरुस्त हो सकता है। देखें, यही जो तालिबान थे, इनको हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो एक स्ट्रेटिजिक डेप्थ के तौर के ऊपर देखती थी कि ये एक तस्वीराती गहराई के तौर के ऊपर, आप देखें पाकिस्तान के ऊपर इन्हीं तालिबान की वजह से डबल गेम का जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए, और फिर उसके साथ साथ जब ये तालिबान टेक ओवर करने लगे थे, यही हमारे जो मौजूदा वज़ीर दिफा हैं उनकी तरफ से जो ट्वीट किए गए, इवन अगर हम देखें जो उस टाइम जो हुकूमत थी इमरान खान की, उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी ये फैसला किया गया था कि हमें ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके साथ नेगोशिएट करके उसको वापस लाने के लिए एक तरफ हमारी ये पॉलिसी थी, और फिर उसके बाद जैसे ही हुकूमत तब्दील होती है हमारी पॉलिसीज़ भी तब्दील हो जाती हैं। तो जो मुल्कों के ख़ास तौर के ऊपर हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ पॉलिसी का एक तसलसल मैं समझता हूँ ये इंतहाई ज़रूरी है। एक तालिबान वही तालिबान है जिनकी वजह से पाकिस्तान को इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, और वही अब तालिबान हैं जिनको पाकिस्तान मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है। तो हमें ये पहले तो एक पॉलिसी का तसलसल जो है कोई भी हुकूमत आए उसके लिए, अब भी अगर हम देखें तो ये हमारे अंदर जो इख्तलाफात हैं, खैबर पख्तूनख्वा जो एक बड़ा अहम सूबा है, जो बॉर्डरिंग सूबा है इसके अफ़गानिस्तान के साथ,
اس کی حکومت کا جو ایک پالیسی ہے یا جو سوچ ہے وہ وفاق اور جو باقی وفاق کی اکائیاں ہیں اس سے مختلف ہے. تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو معاملات ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. تمام صوبوں کو مل بیٹھ کے یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے. یہ جو ایک مستقل جو تھریٹ کے طور کے اوپر طالبان یا طالبان سے پہلے بھی جب یہ ہمارے اوپر حملے ہوتے تھے اور ہم یہی کہتے تھے کہ بھارت یہاں پہ پراکسیز کے ذریعے حملہ کر رہا ہے, اب طالبان آگے ہیں تو تب بھی جو ہے وہی صورتحال ہے. تو ہمیں یہ پہلے اپنا جو ہے وہ سوچنا ہوگا, جو ہاؤس ان آرڈر ہے وہ کرنا ہوگا, پھر اس کے ساتھ جو دوسرے معاملات ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں آگے پالیسی کیا اپنانی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا 2021 میں, اس کے بعد پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ محمد علی صاحب بھی بات کر رہے تھے, اگر آپ ایئر وائز بھی دیکھیں تو 2021 میں جو ہے وہ 268 دہشت گرد حملے ہوئے تھے پاکستان میں, پھر 2022 میں وہ بڑھ کے 365 ہوئے, 2023 میں جو ہے وہ مزید بڑھے اور 528 ہو گئے, اور 2024 میں بھی 521 جو ہے حملے ہوئے. یعنی کل ملا کے 2000 سے زائد پاکستان کے اندر ان طالبان جن کی وجہ سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا, ان کی حکومت میں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ اس میں شہادتیں اور جو جاں بحق ہونے والی افراد کی تعداد ہے وہ کہیں زیادہ ہے. تو ہمیں یہ تو ایک پاکستان کے پاس یہ ثبوت دنیا کو پیش کرنے کے لیے ہیں, اور پاکستان اس کو کر بھی رہا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد کس طرح سے جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو فری ہینڈ دیا گیا. وہاں پہ نقل و حرکت میں جو پچھلی حکومتیں تھیں اس میں کچھ تھوڑی بہت پابندیاں تھیں, اب یہ ان کو فری موومنٹ کا وہ مل گیا ہے. تو پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کر بھی رہا ہے. اگر ہم دیکھیں جو ریسنٹ موسٹ چند مہینوں میں ہوا ہے, پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کے ٹیک اپ کیا, پاکستان اور ایران کے حوالے سے وہاں پہ بھی ان کا ہوا, پھر چائنا میں جو 3 ممالک کے جو وزرائے خارجہ کا ہوا اس میں چین نے کردار ادا کرنے کے حوالے سے جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ آفر کی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی طالبان کی طرف سے یہ جو ہٹ درمی ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک بھارت کا ہو یا کچھ بھی. لیکن آج جو ایک اور بات جو یہ محمد علی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ ان کو جو خاص طور پہ تجارت کے حوالے سے, آج یہ میں خبر پڑھ رہا تھا کہ یہ بھارت اور افغانستان کے درمیان یہ اعلان ہوا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک ایئر کارگو جو کوریڈور شروع کر رہا ہے افغانستان میں تمام اشیاء کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک مہنگی جو افغانستان کو پڑے گی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ 3 مہینے کا ان کے وزیر خارجہ نے بھی, وزیر تجارت نے بھی کہہ دیا افغانستانیوں کو. اسی ہفتے تھے نا وہاں پر, لیکن ہم نے ڈیورنگ دا ویک یہ بھی ایکسپلور کیا تھا کہ اگر یہ راستہ بھی اپناتے ہیں افغان طالبان تو کیا ان کے لیے وہ سسٹینیبل ہوگا, کیا وہ ان کے لیے کاسٹ افیکٹو ہوگا. اور ہمارے تجزیہ کاروں کی یہ رائے تھی کہ ایسا نہیں ہے. ایک اور چیز جو میں ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں, بالکل صحیح, میں محمل کی طرف ذرا اس کو آگے بڑھاتے. محمل مجھے یہ بتائیں, ہم ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر جب جاتے ہیں مختلف آراء آتی ہیں اور اس میں جو پروپیگنڈا ہے وہ زیادہ ایمپلیفائڈ ہوتا ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں افغان پروپیگنڈا بھی ایمپلیفائڈ ہے. لیکن کچھ ایسی آوازیں جن میں کافی اکثریت بھی نظر آتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, یعنی افغان طالبان جس طرح سے پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ لے کے چل رہے ہیں, وہ افغانستان کے عوام کی رائے نہیں ہے. افغانستان کے عوام پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے, کشیدگی نہیں چاہتے. کیا آپ سمجھتی ہیں یہ رائے کا اختلاف موجود ہے وہاں پر؟ دیکھیے رینا, رائے کا اختلاف بالکل موجود ہے. اور کتنا ریلیونٹ ہے؟ جی, افغان جو لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ افغان طالبان جو ہے ملیٹریلی تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اگر اس طرح کی کشیدگی ہوگی تو اس کا جو اصل اور عملی نقصان ہے وہ افغانستان کے لوگوں کو ہی ہے. ایون اگر آپ دیکھیں کہ جو افغان ریفیوجیز والی بھی چیز ہے اس کے اندر بھی افغان طالبان کی پالیسی کا نقصان ہوا ہے کہ جس طریقے سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اور علینا, جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اس کو کس طریقے سے مؤثر طریقے سے اٹھا سکتے ہیں, ہم ویسے ہر فورم کے اوپر اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ڈار صاحب نے EU انڈو پیسیفک جو راؤنڈ ٹیبل ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جو 3 باتیں افغان طالبان رژیم کو کہیں, انہوں نے کہا ایک تو آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, دوسرا آپ اپنی کمٹمنٹس کو آنر کریں, اور تیسرا یہ کہ آپ دہشت گردی کو اپنے ملک سے ختم کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو UNSC کی داعش اور القاعدہ سینکشنز کمیٹی کی جو رپورٹ جہاں جو پیش ہوئی اس کے اندر بھی ایکچولی پاکستان کے سٹانس کو ونڈیکیٹ بھی کیا گیا اور ایویڈنس کے ساتھ کیا گیا, اور کہا گیا کہ TTP کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے وہ ریجنل سٹیبلٹی کو خطرہ ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ ان کے کتنے جنگجو ہیں اور وہ کس طریقے سے ایک سیریس تھریٹ ہیں پورے ریجن کے لیے.
اور کس طریقے سے افغان طالبان کی ان کو پشت پناہی ہے، لوجسٹیکل ہو یا سبسٹینشل سپورٹ ہو. اور الینا بہت ویسے جو میں آپ کو تشویش کی بات بتاتی چلوں، خراسان ڈائری نے یہ بتایا، سخار فردوس صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ ان کے مطابق نومبر 15 2025 ایز آف نومبر 15 2025 پاکستان نے یہ جو سال ہے ڈیڈلیسٹ سال ہے پچھلے 24 سال میں، یعنی کہ ستمبر 2001 کے بعد سے جتنی آپ دیکھ لیں کہ نمبر آف اٹیکس، کیجولٹیز، انجریز جو ہیں یہ ہائیسٹ ہیں پچھلے 24 سال کے مقابلے میں یہ سال جو ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ایک خوفناک بات ہے کہ یہاں پر جس طرح فخر بھی بات کر رہے تھے کہ ہم بھی افغان طالبان کی جو ہے پشت پناہی کرتے تھے اور ہمارے اوپر اسی لیے الزامات بھی لگتے تھے، اور ہم یہاں پر سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے کہ جب افغان طالبان آئیں گے تو جیسے کہ ہماری اپنی فرینڈلی حکومت آ گئی ہے، غنی حکومت ہو یا کارزئی ہو، ان سب کو تو ہم کہتے تھے کہ انڈیا بیکڈ ہے یا انڈیا کے ساتھ ہے تو وہ ان کا ایجنڈا پرسو کریں. اس وقت افغان طالبان بھی وہی کر رہے ہیں. انہوں نے کون سی انڈیا کی پراکسیز کو جو ہے وہ بند کر دیا، انہوں نے کون سی انڈیا کی پراکسیز کے خلاف ایکشن لیا، بلکہ جو رشیا، چائنا، ایران اور پاکستان کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی اس کے اندر تو بتایا گیا کہ خالی یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی یا بی ایل اے ہوں، بلکہ آئسل، القاعدہ، ای ٹی آئی ایم، جیش العدل، اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر بنا لیے ہیں افغانستان کے اندر. اور یہ بہت ایک خطرناک اور تشویشناک چیز ہے، نہ صرف ریجن کے لیے بلکہ میں کہوں گی کہ ایکچولی گلوبل پیس کے لیے بھی. تو پاکستان تو ہر فورم پہ یہ بات اٹھاتا ہے، اور اب تو انٹرنیشنلی بھی اس چیز کی ریکگنیشن ہے، کیونکہ اب تو جیسے میں نے کہا یو این ایس سی ہو گئے، یہ باقی جو ممالک ہیں بڑے نام ہیں، یہ بھی یہ اس بات پہ متفق ہیں کہ واقعی افغانستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو پناہ دی گئی، دہشت گردوں کو، اور یہ ایک دنیا کے لیے خطرہ ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے تو افغان طالبان کو خود ہی سوچنا پڑے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہمارا فارن آفس بھی بات کرے، اونس تو افغان طالبان رژیم کے اوپر ہے الینا. ہماری تو یہ جو ہے یہ دہشت کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے، ہم تو وکٹم ہیں، اور اس کے اندر ہم تو ایک سخت سٹینڈ لیں گے. اونس تو ان کے اوپر ذمہ داری یا بار تو ہے افغان طالبان کے اوپر، لیکن ایک ایسی حکومت کو آپ کیسے سمجھائیں جو اپنے آپ کو کسی قانون کے، کسی اصول کے تابع مانتی نہیں. آصف رشید چودھری صاحب یہ بتائیں اس وقت کیا حکومت کا پلان ہے، کہاں کہاں کس طرح سے انہوں نے انگیجمنٹ کا سوچا ہے، اور یہ جو ساری ان کی ورکنگز ہے اس کے اندر تھریٹ کیا ہے، کیا چیلنجز آ سکتے ہیں جو آپ کے خیال میں بڑے اہم ہوں گے؟ دیکھیں چیلنجز تو آ چکے ہوئے ہیں، خطرناک ترین صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اس ساری صورتحال میں جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہی بنائی ہے کہ خطے کے افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ انگیج کیا جائے، بالخصوص ان تمام ممالک کو جنہیں وقتاً فوقتاً افغان حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ جو ہے شکایت رہتی ہے کہ در اندازی ہوتی ہے. اس میں پاکستان جو ہے وہ ایران کو، چائنا کو، رشیا کو، تاجکستان کو، ازبکستان کو، ان سب ملکوں کو انگیج کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ خطے کی ایک جو خطے کے اندر ایک تھریٹ ہے افغانستان سے، اس کو ہائی لائٹ کر کے ایک مشترکہ پالیسی بھی اپنائی جائے. اس کے علاوہ پاکستان ترکی کو اور سعودی عرب کو بھی جو ہے، اس کے علاوہ قطر کو، جو جن ممالک کا اثر و رسوخ ہے ان کو بھی جو ہے وہ انگیج کر رہا ہے اور ان کو ساری صورتحال بتا رہا ہے. طالبان کی جانب سے جو ابھی دھمکی آئی ہے 4000 خودکش حملہ آوروں کی، یہ دھمکی زبانی طور پر دینے سے پہلے بھی جو جس طریقے سے دہشت گرد منظم ہوئے تھے افغان حکومت میں افغانستان کے اندر، جس طریقے سے مسلسل ان کو پیٹرنائز کیا جاتا تھا سرحد پار سے، اور جس طریقے سے ان کی ہر دہشت گردی کے بعد خاموشی اختیار کی جاتی تھی، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بعد مذمت بھی نہیں کی جاتی تھی، یہ ساری باتیں انڈیکیٹ کرتی تھیں کہ یہ معاملہ نان سٹیٹ ایکٹر سے آگے کا ہے. اور اب کیونکہ کھل کے انہوں نے بات بھی کر دی اور کہا کہ ہم 4000 خودکش بھیجیں گے، پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ان کی حکومت آنے کے بعد جس طرح ابھی محمل اور فخر کہہ رہے تھے 60% تک اضافہ ہوا ہے حملوں میں افغانستان کے اندر سے، لیکن پاکستان نے خواہ وہ وار آن ٹیرر ہو اس کے اندر ہم نے تقریباً 1 لاکھ جانیں دی ہیں. پھر خود ان کے ملک کے اندر جب رشیا آ گیا تھا تو اس میں جا کے فزیکلی بھی ہم لڑے تھے، اور یہاں پہ بھی جو دہشت گردی ہوتی تھی اس کو بھی فیس کیا تھا دونوں ان لڑائیوں کے اندر. تو پاکستانی قوم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان نے کے لیے اب جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ پوری عالمی دنیا کو یہ بتایا جائے، اور یہ جو 3 پوائنٹس میں نے بتائے ہیں کہ طالبان کو وہاں پہ پیٹرنائز کرنا،
ان کے خلاف وہاں کارروائیاں نہ کرنا، ان کے لیے فنڈ ریزنگ جو ہے ان کو اکٹھے کرنے دینا اور ان کے سرگرمیوں کے اوپر خاموشی اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان شکوں کو انووک کرتی ہیں جس سے FATF کی پابندیاں جو ہیں افغانستان کے اوپر لگ سکتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اب لڑائی کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ سفارتی ہی ہے۔ جس طریقے سے پاکستان خطے کے دیگر ممالک کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے اور جس طریقے سے عالمی برادری کو یہ سارے معاملات بتانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی، ابھی اسلام آباد والی ہوئی، اس میں بھی ہمارے پاس آڈیو ٹیپس موجود ہیں، ہدایات افغانستان سے لی جا رہی تھیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ پاکستان ان ساری چیزوں کو، جی بالکل، جو اسلام آباد کے اندر اٹیک ہوا اس کے اندر بھی افغانستان سے تانے بانے ان کے جو ہیں وہ مل چکے ہیں، افغانستان سے ہدایات لینے کی ہمارے پاس آڈیوز موجود ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ہائی ٹائم ہے کہ پاکستان یہ سارے ثبوت بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے اور بالخصوص امریکہ کے سامنے رکھے، جس کے ساتھ آج کل ہمارے بڑے تعلقات ہیں اور جو ہر 2 ماہ کے بعد افغان حکومت کو فائنینشیل ایڈ دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سر یہ کون سے فورمز کے اوپر یہ سب کچھ رکھ سکتے ہیں، ذرا جلدی سے اگر آپ بتا دیں تو؟ سوری آپ کی بات کون سے فورمز اس کے لیے بہترین ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری OIC بھی ایک اس کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ بین الاقوامی برادری کے بہت سارے ممالک نے اسے تسلیم نہیں کیا، تو جو مؤثر ایک بہت مؤثر اور ایکٹیو فورم ہے وہ OIC بھی ہو سکتا ہے۔ خطے کے پڑوسی ممالک جو جن میں اکثریت مسلمان ممالک کی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین ہے، اور میں پھر سے کہوں گا امریکہ ہے جو اس وقت سب سے بڑی ایڈ افغان حکومت کو جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو اگر ان سارے فورمز کے اوپر پاکستان یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی، اور نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی لوگوں کی زندگیوں کو، سلامتی کو افغان طالبان کی طرف سے خطرہ ہے اور اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے افغانستان کی موجودہ حکومت خطے میں پھیلا رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر بین الاقوامی برادری ہمارے ساتھ ان ایفرٹس میں شامل ہوتی ہے تو ہم لڑائی کے ساتھ ساتھ بڑے مؤثر طریقے سے اس فتنے کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکیں گے۔ اور اگر ہم اس سائڈ پہ، سر معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے پہلے بھی یہ ڈسکشن کی، میرا خیال ہے فخر نے بھی، محمد نے بھی اپنے طریقے سے اس کے اوپر کہا ہے پاکستانیوں کے لیے نئی جنگ نہیں ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ہم نے پہلے دیکھا لیکن بالکل مختلف سرکمسٹانسز تھے، امریکہ ہائیلی انوالو تھا اس کے اندر، امریکہ کی فائنینشیل اسسٹنس ہمارے ساتھ موجود تھی، پھر ایک زمانے میں روس اس طرح سے موجود تھا۔ آپ کو لگتا ہے اس وقت وہی سرکمسٹانسز ہے کیونکہ امریکہ باقی ممالک تو اس جنگ سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں اور وہ افیکٹولی چھوڑ کے ہی اسی لیے گئے اس حالت پہ افغانستان کہ وہ اس جنگ کا پارٹ نہیں بننا چاہ رہے، نہ فائنینشلی نہ فزیکلی، تو وہ دیں گے اس کو توجہ؟ جی میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے امن کو جو ہے افغانستان سے خطرہ ہے۔ امریکہ خود بھی جب یہاں حملہ کرنے آیا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں بھی ٹیررزم کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ماضی میں ہم نے بہت غلطیاں کی، جب بین الاقوامی طاقتیں یہاں پہ موجود تھیں اور وہ لیڈ کر رہی تھیں اس لڑائی کو، اس وقت ہماری پالیسی کنفیوز تھی، اس وقت ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق کے اندر الجھے ہوئے تھے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی طالبان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اتنے خودکش بھیجیں گے اور ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ پہ جائیں گے، ہم اسلام آباد میں دہشت گردی کریں گے۔ ایک بریک کی اجازت دیجیے گا، جلدی سے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے، اپنے باقی پینلسٹ کی بھی رائے جانیں گے آفٹر بریک۔ پاکستان افغانستان دہشت گردی اور کشیدگی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے پورے پینل کے لیے میں نے سوال چھوڑا تھا کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنے کا، لیکن وہ انٹرنیشنل کمیونٹی خاص کر امریکہ جو کہ ابھی حال ہی میں اتنے سالوں بعد اپنی جان چھڑا کے بھاگا ہے افغانستان اور ساری صورتحال سے، وہ واپس اس میں کیوں کودنا چاہے گا؟ اس کے لیے کیا اس میں کوئی انسینٹیو بھی ہوگا؟ محمل کچھ کہہ رہی تھی، محمل۔ جی لینا، میں نے کہا دیکھیں جب یہ خبریں آئی تھی، رپورٹس آئی تھی کہ جو امریکی اسلحہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے بلیک مارکیٹ کے اندر بھی، اور جو ہے اس کا آڈٹ جو ہے وہ جب انہوں نے کیا تو اس کے اندر پتہ چلا کتنا مسنگ ہے اور کچھ کنٹریز کو بھی وہ بیچا گیا ہے، دہشت گرد گروہوں کو بھی بیچا گیا، تو اس کے اوپر کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو یہ رپورٹ آئی ہے کہ کتنے زیادہ دہشت گرد، جو کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو رپورٹڈلی 27,000 دہشت گرد وہ کہتے ہیں پوری دنیا سے جو آ کر ادھر بس کے ہیں، اس کے اوپر بھی پوری دنیا کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے
کہ یہ دہشت گرد کوئی خالی خطے کے اندر پھر نہیں رہیں گے، یا یہ ابھی پاکستان کے اندر کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ دوسرے ممالک میں شروع ہوگا اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے یہ گلوبل پیس کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. تو دنیا کے اندر اس کی یہ ضرور تشویش ہے. ہاں جو آپ بات کریے وہ انوالو کیسے ہوگے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ کوئی جس طرح پہلے نیٹو فورسز اور امریکہ آ کر جو ہے انہوں نے ادھر بیٹھ کے تھے اور وہ کر رہے تھے سارا کچھ، لیکن انویژن کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو فائٹ بیک کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ اکنامکلی ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ہوا تو ہم نے رسپونڈ کیا تھا، تو جو ممالک کے اوپر اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ رسپونڈ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے تو عالمی برادری جو ہے وہ افغانستان کے اوپر ایک پریشر بھی ڈال سکتی ہے اور انہیں کہہ سکتی ہے کہ ٹرمپ افیکٹولی یہ کہتے ہیں نہ صرف افغانستان میں جانا ایک پرابلم تھا، چلیے اس کا آپ نے جواب دیا، لیکن وہ پھر یہ بھی اگلی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو پیسے ہیں وہ اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کریں، ہم کیوں دوسروں کے اوپر اور دوسروں کی جنگ کا حصہ بنے. محمد علی صاحب اگر اس کو آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا سکیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں حصہ بننا چاہے گا امریکہ یا دیگر عالمی ممالک اس کا؟ دیکھیے میں آپ سے متفق ہوں علینا کہ دیکھیں اس وقت صدر ٹرمپ جو ہے بنیادی طور پہ ایک منجھے ہوئے بزنس ٹائکون ہے، اور ان کی جو خارجہ اور دفاعی پالیسی بھی ہے وہ انسٹرومنٹس ہیں ٹو پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ امریکن اکنامک انٹرسٹ. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ چاہے ویسٹرن یورپ ہو یا مشرقی ایشیا ہو، انہوں نے ان کی دفاعی امداد بھی کم کر دی اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ بھئی آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو، صرف امریکی ڈالر، امریکی ہتھیار اور امریکی جانیں آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہیں. بلکہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک دن پروگرام میں بات کی تھی کہ دیکھیں پاکستان نے یا سعودی عرب جیسے ممالک نے اس موقع کو صحیح بھاپا، اور بجائے کہ آپ ان سے ایڈ ڈیمانڈ کریں جس کے کوئی دور دور تک امکانات نہیں ہیں، آپ نے ان کو انسینٹیوز دیے. ہم نے ریئر ارتھ منرلز کی بات کی، انرجی کی بات کی، انہوں نے آئل اینڈ گیس میں انویسٹمنٹ کی بات کی. تو ان کو انسینٹیو، وہ پارٹنر ان ممالک کو ڈھونڈ رہے ہیں ٹرمپ صاحب جہاں ان کے امریکنز کو نوکریاں مل سکتی ہیں، ان کو منافع مل سکتا ہے. وہ امریکی ڈالر اور پیسہ اور جانیں اور خون جو ہے وہ دوسرے ممالک پہ لٹانا نہیں چاہتے. یہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ، اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پہلا بہت امپورٹنٹ دستاویز امریکی ٹرمپ انتظامیہ نے جاری کیا تھا وہ اینول انٹیلیجنس تھریٹ اسسمنٹ تھی، اور اس میں سب سے بڑا تھریٹ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کو ٹیررزم ہی کہا گیا تھا. اور اس میں پیج 7 پہ پاکستان کو ایک ٹارگٹ اور وکٹم کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا. ٹی ٹی پی کو بھی کہا گیا تھا کہ اس کے القاعدہ اور عالمی دہشت گرد تنظیمیں داعش وغیرہ سے مراسم ہیں، اور جو مستقبل میں امریکہ کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے. تو امریکہ جو ہے افغانستان کو ایک تھریٹ سمجھتا ہے سرکاری سطح پہ بھی، اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے ان کی 26 انٹیلیجنس ایجنسیز نے مرتب کیا تھا. تو اب اگر وہ کوئی کارروائی کریں گے تو موسٹ پروبیبلی وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو سکتا ہے، وہ ڈرون اٹیکس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ دوبارہ یہاں پہ لے آئیں. اوکے، فخر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں بالکل یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فزیکلی جا کے افغانستان کے اوپر پھر سے وہ حملہ کرے یا کچھ ہو. اس کی بڑی دیگر بھی کچھ وہ ہو سکتی ہیں، اقسام ہو سکتی ہیں، جیسے انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے امریکہ اس ٹائم جو یوکرین کے ساتھ کر رہا ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے ہی روس کے خلاف جو برسر پیکار تھا. تو یہ پاکستان کی اس طرح سے بھی مختلف ممالک مدد کر سکتے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو انٹیلیجنس گیدرنگ کے حوالے سے بھی. دوسرا ایک اور وجہ جو امریکہ کی اس انوالومنٹ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جو امریکہ کے اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہے، خاص طور پہ چائنا کے حوالے سے، یہی وجہ ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس کو دوبارہ واپس لینا چاہتے تھے. تو امریکہ کسی طور پہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ جو برسر پیکار جو دہشت گرد ہیں وہ اسی طرح ان کو کھلے عام چھوٹ دی جائے اور یہاں پہ امریکہ کی کوئی نظر نہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ یہ جو افغانستان کے اندر جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے دوبارہ دہشت گردی کا ایک پورا نیٹ ورک یہاں پہ گرو کر رہا ہے، اس میں امریکی انوالومنٹ کا ہونا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ ایفیکٹولی انٹیلیجنس شیئرنگ اور گیدرنگ جو ہے یہ زیادہ پاکستان کے لیے بھی موضوع ہوگی. ٹھیک ہے، آصف بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لڑائی تو ایک ہماری تو آلریڈی ہو ہی رہی ہے. ایبسولوٹلی سر، ہم اسی کو جاننا چاہ رہے تھے نا کہ مختلف ٹولز کیا ہو سکتے ہیں. امریکہ اس وقت بھی سب سے بڑی امداد دے رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی تقریباً $2.5 ارب اینولی امریکہ دے رہا ہے افغانستان کو، اور یہ سب سے بڑی امداد ہے، لائف لائن ہے افغانستان کی.
تو یہ اتنا بڑا ٹول ہو سکتا ہے امریکہ کی جانب سے افغانستان کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے. تقریباً ہر منتھ انہیں $200 ملین جو ہیں لیکن سر وہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے, ہیومینیٹیرین ایڈ بند کرنا وہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے لیکن ان کے اپنے پیسے جو ہے وہ بہت بڑا سوال ہے. جی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے اور جو آج بھی امریکہ ہی دے رہا ہے تو وہ امریکہ ان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ استعمال کر کے افغانستان کے اوپر کافی ہم جو ہے اور ایک بڑی جائز ڈیمانڈ ہے پاکستان کی جو ان کے ساتھ ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کی ڈیمانڈ ہے اور یہ جو خیال ہے یہ غلط ثابت ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں ممالک دنیا کی یہ سمجھیں کہ فلاں ملک بھگت رہا ہے تو ہم اس میں نہیں آئیں گے. اس لپیٹ میں دہشت گردی کی لپیٹ میں دنیا کے وہ ملک بعد میں آتے ہیں جو پہلے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا آپ سب کی آبزرویشنز بڑی اہم اس میں جو وہ ترکی کے وزیر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور خصوصی طور پر یہ اسی میڈییشن کے لیے آنا تھا, وہ دورہ کہاں تک ہے, وہ کیوں نہیں ابھی تک میٹیریلائز ہو پایا, وہ بھی ایک سوال ہے. وہ ہم اگلے سیگمنٹ کے لیے بچا رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی, پھر مزید ان سے سوال کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ لوگوں کے یوٹیوب سوالوں کے جوابات جانتے ہیں تجزیہ کاروں سے. فخر درانی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال. فخر صاحب, پوچھا جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم پر عدلیہ کے اندر بھی اختلافات ہوئے. فل کورٹ اجلاس میں ایک سینئر جج نے چیف جسٹس سمیت تمام ججز کے استعفے کی تجویز دی, مگر اکثریت نے اس آپشن سے اختلاف کیا. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اکثریت کا استعفے سے اختلاف کیا عدلیہ اور پارلیمنٹ میں تناؤ کا خدشہ ٹل گیا ہے؟ بہت شکریہ, اور یہ بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں یہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے نا, میں تھوڑا سا وہ اگر بیان کر سکوں. ڈان کے بڑے سینئر اور بہت ہی زبردست رپورٹر ہیں ناصر اقبال صاحب, انہوں نے یہ اس حوالے سے جو انسائڈ سٹوری تھی وہ ڈسکس کی تھی کہ جو فل کورٹ اجلاس ہوا سپریم کورٹ کا اس میں ہوا کیا تھا. کیونکہ اس سے ایک دن پہلے ایک جج صاحب نے خط لکھا تھا جس میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. یہ وہ دن تھا جس دن 2 سپریم کورٹ کے ججز نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ. تو جو تیسرے سپریم کورٹ کے جج صاحب تھے انہوں نے ایک خط لکھا تھا. اگلے دن جو 14 نومبر کو فل کورٹ کا اجلاس ہوا اس میں 13 ججز صاحبان شامل تھے. یہ ناصر اقبال صاحب نے رپورٹ کیا. وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ فل کورٹ کا اجلاس شروع ہوا تو اس میں کچھ ججز نے کہا کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ عدلیہ کے اوپر اٹیک ہے, یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے, تو اس پہ اس کے اوپر ہمیں ایک مشترکہ طور کے اوپر رد عمل دینا چاہیے. ہوا کیا, اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم پارلیمنٹ کا جو یہ حق ہے آئین سازی کا یا قانون سازی کا, اس پہ سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ناصر اقبال صاحب نے رپورٹ کیا, چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس نہ تو کوئی پٹیشن زیر سماعت ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, تو ہم اس کے اوپر عدلیہ کیسے پری ایمپٹ کر سکتی ہے کسی بھی آئین سازی یا قانون سازی کے حوالے سے. تو یہ ایک جب بات ہوئی تو اس پہ پھر ججز نے کہا کہ نہیں ہمیں ایک مشترکہ طور کے اوپر کوئی رد عمل دینا چاہیے. تو اس پہ پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں, آپ سب بھی استعفیٰ دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ جو چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک عدلیہ کے حوالے سے جو ہے جو بات چل رہی ہے, اختلاف کی استعفوں کے اوپر اختلاف نہیں ہے, بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں جو عدلیہ کے اپنی جو اندر ڈویژن ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال یہ جو 27ویں آئینی ترمیم یا اس کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی خطرے کی گھنٹی ہے جو فیوچر میں کوئی نیئر فیوچر میں ایٹ لیسٹ ایسا نظر نہیں آ رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر جو اپنے اختلافات ہیں وہ, اور پھر دوسرا یہ کہ جو عوام کا اعتماد ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ گر چکا ہے یہ عدلیہ کے اوپر, اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے. اچھا, مزید اس سے سوالات بھی نکلتے ہیں لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو آنے والے دنوں کے لیے اس کو بچا لیتے ہیں, جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو فخر درانی صاحب. ابھی کے لیے اتنا ہی. آصف رشید چودھری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. آصف صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے لیبر فورس سروے کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری 7% کے قریب پہنچ گئی ہے. معاشی سست روی کمزور روزگار کے موقع کی نشاندہی کرتا ہے. یہ کیا موجودہ حالات میں بے روزگاری میں کمی ممکن ہے؟ دیکھیں پاکستان میں یہ جو سروے ہوا ہے یہ اس کے مطابق بھی ہمارا جو فگر ہے بے روزگاری کا وہ ہائی رسک زون میں ہے.
لیکن آنیسٹلی سپیکنگ یہ فگر ایکچول فگر سے مجھے کافی کم محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں دیہات کے دیہات جو ہیں وہاں پہ لوگ بے روزگار ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، شہروں کے اندر بہت زیادہ بے روزگاری ہے. اور میں اس کی جو بڑی وجوہات سمجھتا ہوں، پاکستان ایگریکلچر ملک ہونے کے ناطے اس طریقے سے اپنی ایگریکلچر کو پروموٹ نہیں کر سکا، اور صنعت کی جو گزشتہ 1.5 دہائی کے اندر جو زوال ہوا ہے اس کی بڑی وجہ بجلی کی بڑھی ہوئی قیمتیں تھیں، اور بجلی کی قیمت جب تک ہم کم نہیں کرتے پاکستان میں انڈسٹری کے ریوائیول کا مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا. اسی طرح ایک جو بڑا سیکٹر جس کے اندر بہت زیادہ مواقع تھے کنسٹرکشن کا جو تھا، جو تعمیرات، اس کے اندر کچھ ایسی پالیسیاں لائی گئی ہیں کہ اب مسلسل 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے. جن سیکٹرز میں ہمیں کام کرنا ہے ان تینوں کی نشاندہی ہو چکی، زراعت، صنعت اور تعمیرات. اس میں سے تعمیرات ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں فوری طور پہ مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں. پالیسیز کو چینج کرنے سے ہی اس کے اندر دوبارہ پہلے والی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. ایگریکلچر اور جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے علاوہ ایک لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ بھی تشکیل دینا ہوگی. لیکن ایک بنیادی بات جو پاکستان میں بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ ہے، پاکستان کا نظام تعلیم ہے، جہاں پہ پروفیشنل ٹریننگ کے اوپر آج تک ہم فوکس نہیں کر سکے. دنیا کے اندر بہت سارے ماڈلز ہیں جہاں پہ لوگوں نے روایتی تعلیم کے بجائے ایجوکیشنل ٹریننگ دے کے اپنے ملک کو جو ہے وہ بڑی تیزی سے اپلفٹ کیا، اور ٹیکنالوجی کے اندر اور مختلف شعبوں کے اندر اپنا جو ہے وہ نام پیدا کیا. تو پاکستان میں اگر ہم جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو فروغ دیتے ہیں، انڈسٹری اور ایگریکلچر کے ریوائیول کے لیے تینوں طرح کی لانگ ٹرم، مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسیز اختیار کرتے ہیں، اور فوری طور پہ کنسٹرکشن کے شعبے کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں، تو بے روزگاری جو ہے اس میں ڈراسٹیکلی کمی آ سکتی ہے. بہت شکریہ آصف رشید چودھری صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر دیگر سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک. محمل سے سوال یہ ہوا ہے کہ بھارت کی جانب سے محمل سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے اقدام پر ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. کیا آپ سمجھ رہی ہیں یہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، خطے میں جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے لینا، جو اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایکچولی بہت اہم ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سنتاس معاملہ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے ختم کرنا ایکچولی ایک اگریشن کی نشانی ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پیس نہیں چاہتا، کیونکہ پانی جیسے معاملات جو ہیں وہ تو سورس آف کوآپریشن ہونے چاہیے، نہ کہ یہ کہ سورس آف کنفرنٹیشن یا ان کو ویپنائز کیا جائے پولیٹیکل مقاصد کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کو بھی انٹرنیشنل لا کی وہ اس کو خاطر خواہ نہیں رکھتا. آپ دیکھیں کہ 2019 میں کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس انہوں نے یونیلیٹرلی ختم کیا، اور پھر یہ سنتاس معاہدہ بھی انہوں نے یونیلیٹرلی کہا، حالانکہ یہ ختم ہو نہیں سکتا اس طرح سے، لیکن انہوں نے خود ہی اس کو کہہ دیا جب پہلگام والی چیز تھی. تو یہ سب کو اس کے علاوہ انہوں نے جس طرح سے ہمارے اوپر اٹیک بھی کیا. جہاں تک جنگ کے خدشات کی بات ہے نا علینا، دیکھیے بھارت جو ہے وہ بالکل بھی امن نہیں چاہتا پاکستان کے ساتھ. آپ دیکھیں ہم نے تو کئی دفعہ ہاتھ بھی آگے بڑھایا، ہم نے کہا ہم مقبوضہ کشمیر پہ بھی بات کریں گے، ہم دیگر معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. دوسری طرف وہ اپنی پراکسیز جو ہے استعمال کرنا انہوں نے بند نہیں کی. وہ تحریک طالبان پاکستان ہو، وہ BLA ہو، ان کو کس طریقے سے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ مئی کے کانفلکٹ کے بعد، اور یہ اس وقت لوگوں نے کہا بھی تھا، نشاندہی بھی کی تھی کہ کیونکہ یہ کنونشنل وارفیئر میں پاکستان کو نہیں ہرا سکے تو اس کی سستی کو چھپانے کے لیے یہ اس طریقے سے پراکسیز کو استعمال کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. تو لگتا ایسے ہی ہے کہ پتہ نہیں کنونشنل وار کے خدشات، ظاہری بات ہے مودی جو ہے وہ بہت ایک انپریڈکٹیبل ہیں اور بہت زیادہ ہاکش ہیں، تو وہ یہ چیز کریں گے کہ نہیں، لیکن جو پراکسیز اور دوسرے طریقے سے وہ ہمیں اسی طرح سے جو ہے وہ تنگ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ بہت شکریہ محمد علی صاحب. آپ سے فرانس کی جانب سے رافیل طیاروں کو مار گرائے جانے کی تصدیق کی گئی ہے، یہ پاکستان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے موقف کی ایک بڑے مستند انداز میں عالمی سطح پہ ستائش ہے. صدر ٹرمپ تو ہر ہفتے نمک چھڑکتے ہیں بھارتی زخموں پہ، ان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ ان کے طیارے گرے ہیں، اور وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں امریکہ سے. دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ مئی کے کانفلکٹ کے بعد جو رافیل بنانے والی طیارہ ساز فرینچ کمپنی ہے ڈیزالٹ، اس کے شیئرز عالمی مارکیٹ میں گر گئے تھے، اور اس کے بعد جو چائنیز JET&C بنانے والی کمپنی ہے اس کے شیئرز بڑھ گئے تھے، کیونکہ اس بات کا ایک انڈیپینڈنٹ ثبوت ہے کہ ان طیارہ ساز کمپنیوں کی معاشی جو پروفیٹیبلٹی ہے اور فیوچر پراسپیکٹس ہیں سیل کے، اس کے اوپر بھی اس جنگ کا اثر پڑا تھا. تیسری بات میں آپ کو اب سے شیئر کرتا چلوں، ایک بڑے مشہور عالمی شہرت یافتہ ایویشن کے ہسٹورین ہے ایلن وارنز.
जो कि एडिटर हैं एयर फोर्सेस मंथली मैगजीन के, उन्होंने बड़ा एक स्पेशल फीचर किया था बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद, और साबित किया था कि किस तरह पाकिस्तान ने इंतहाई महारत का मुजाहरा करते हुए ये राफेल तैयारे गिराए। तो दूसरी बात जो बहुत गैर मामूली स्टोरी में है वो ये है कि ये कोई आम तज्जियाकार ये बात नहीं कर रहा, बल्कि एक सीनियर जो कमांडर हैं फ्रेंच नेवी के, वो ये बात कर रहे हैं जिनका खुद 25 साल राफेल उड़ाने का तजुर्बा है, और उन्होंने वाज़ेह किया है 25 ममालिक के मंदूबीन के सामने एक इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन नेशनल डिफेंस में उन्होंने एक मकाला पेश किया कि जनाब ये कोई टेक्निकल मसला नहीं था, राफेल दुनिया का बेहतरीन जहाज है, लेकिन इनको शायद उसको इस्तेमाल करना भारत को नहीं आता। और दूसरी बात ये कि मुस्तकबिल में अगर भारत मजीद राफेल तैयारे हासिल करने की कोशिश करेगा अपनी बहरिया के लिए, अपने तैयारा बरदार जहाज पे उनको डिप्लॉय करने के लिए, तो इन्हीं कमांडर के जेर तहत जो बेस है वहीं पे मुमकिन है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो ये बड़ा वाजे एक रेलिवेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं जनाब राफेल में कोई कमी नहीं है, दुनिया का बेहतरीन तैयारा है, लेकिन शायद इनको इस्तेमाल करना भारतीय फजाइया को नहीं आता, जो कि जिसका एक और सबूत हमने कल दुबई में देखा कि वो तैयारा उन्होंने जो दुनिया में सेल के लिए पेश कर रहे हैं दुबई एयर शो में, और यकीनी तौर पे भारतीय फजाइया का बेहतरीन पायलट ही उसको उड़ा रहा होगा, लेकिन अब उसके ऊपर जब वो क्रैश हुआ और बदकिस्मती से जहाँ बहक हो गया, तो आज यूएई की हुकूमत ने उसकी इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है कि इतने अनसेफ तरीके से ये क्यों उड़ाया जा रहा था। तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग का म्यार, प्रोफेशनलिज्म जो भारत का है, वो सिर्फ बड़े पैमाने पे डॉलर खर्च करने और बड़े जदीद हथियार लेने से आप ताकत नहीं बन जाते, बल्कि उनको मुहतात जिम्मेदाराना अंदाज में इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है, जिस तरह पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, कल का बड़ा अफसोसनाक वाकया। एनीवेज जी, हमारे पास आज इतना ही वक्त था, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।